मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब बनी इसराइल से बात हो रही है, बनी इसराइल को ना यहूद से बात हो रही है, उन्हीं से ही बात चल रही है। अल्लाह ताला उनको अपने एहसानात, अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं। आगे क्या है, याद करो वो वक्त जब हमने तूर को, कोहे तूर की बात हो रही है, कोहे तूर कौन सा था जिसके ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई थी। कोहे तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता अहद लिया था और कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती से थामना और जो अहकाम और हिदायत इसमें दर्ज हैं इन्हें याद रखना। इसी जरिए से तवक्को की जा सकती है कि तुम तकवा की रविश पर चलोगे। ठीक है, अब अहकामात कौन से उनको दिए जा रहे थे, तौरात की यहाँ पे बात हो रही है। जब उन्हें तौरात दी गई थी तो उनको डराने के लिए एक तरह से, क्योंकि उस टाइम पे सारे मौजज़ात थे। आपने देखा अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी मौजज़ा नहीं अता किया। क्यों नहीं अता किया? क्योंकि आगे जाके वो मौजज़ों को, हम आजकल के दौर में मौजज़ों को क्या कहते हैं, मैजिक कहते हैं ना, कि भाई कुछ जादू हो सकता है। मौजज़े वो तो हम बिलीव ही नहीं करते, साइंस ने तरक्की कर लिया इस तरह से। उस वक्त ये दौर नहीं था। उस वक्त क्या दौर था कि वो डर जाते थे उस चीज़ को देख के। तो अल्लाह ताला की हिकमत थी कि अल्लाह ताला उस वक्त बड़े बड़े मौजज़े उन्हें दिखाते थे। तो उनमें से एक मौजज़ा ये भी है कि अल्लाह ताला ने कोहे तूर को, यानी पहाड़, आप सोचें आपके ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है, एक जमीन के ऊपर खड़ा होता है ना पहाड़, वो ऐसे खड़ा हुआ है, किसी भी लम्हे आपके ऊपर गिर सकता है। तो उनको डरा के जो है वो उसको एक तवक्को की जा रही है उनसे कि वो इस बात को मानेंगे अब जो उनसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो उनको क्या कहा अल्लाह ताला ने कि इस बात को मानो और फिर ही इसी जरिए से तवक्को की जा सकती है कि तुम तकवा की रविश पर चलोगे, यानी कि तुम इस रास्ते पे चलोगे कि तुम कामयाब हो सकोगे। मगर इसके बाद, मतलब इतनी बड़ी निशानी के बाद भी, इतना डरने के बाद भी वो क्या हुआ, वो अपने अहद से फिर गए। इस पर भी फिर दोबारा अल्लाह ताला ने क्या किया, इस पर भी अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ ना छोड़ा, वरना तुम कब के तबाह हो चुके हुए होते। ठीक है, उस पर भी अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमा दिया। फिर क्या हुआ, फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। सब्त का कानून सैटरडे का कानून है। ठीक है, सब्त जो है वो हिब्रू में, हिब्रू लैंग्वेज के अंदर सैटरडे को कहते हैं, यानी कि हफ्ते के दिन को। जिस तरह हमारा जुमे का दिन है ना, एक स्पेशल दिन है हफ्ते के अंदर एक, इसी तरह उनका स्पेशल दिन जो था वो सैटरडे था। सैटरडे की अभी भी छुट्टी होती है इसराइल के अंदर। यहाँ पे मतलब जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसके अंदर सैटरडे की वैसी ही छुट्टी होती है। लेकिन ये कहाँ से शुरू हुई है, इसराइल से शुरू हुई है। ये इसराइल का मतलब है कि बनी इसराइल की इस दिन पे, हमारे तो ये है ना कि सिर्फ जुमे के वक्त काम शाम सब छोड़ के जुमा पढ़ना है, वो भी मर्दों ने पढ़ना है। लेकिन उनका ये था कि वो उनमें से कोई दुनिया का काम नहीं कर सकते थे। वो आज भी वो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते सैटरडे वाले दिन, सिर्फ इबादत करनी है। ठीक है, सिर्फ इबादत है उनकी। तो उन्होंने क्या किया था कि सब्त का कानून तोड़ा था। सब्त का कानून किस तरह से तोड़ा था, ये हम इंशाल्लाह डिटेल में जब जाएंगे, जब हम वो पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, तब इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। लेकिन उनका क्या था कि उन्होंने इस कानून को तोड़ दिया था। इस दिन वो कोई दुनिया का काम नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया उस कानून को। फिर क्या हुआ, हमने इन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ। उनकी शक्लें अल्लाह ताला ने बंदरों जैसी कर दी थी उस पूरी कौम की। और उनमें से वो बनी इसराइल का, यानी कि यहूदियों का ये कबीला था। सारे के सारों की बात नहीं हो रही, कुछ लोगों की बात हो रही है जिन्होंने ये काम किया था। और इसी हाल में रहो, इस तरह से तुम पर धुतकार और फुटकार पड़ेगी। यानी कि क्या, कि इस पे लानत है। बंदरों को, मतलब इंसानों से आप किसी को बंदर बनाते हैं तो वो एक तरह से नीचे गिर गया ना अपने दर्जे से, तो जो उसका दर्जा था उसकी बात हो रही है। इस तरह हमने उनके अंजाम को इस जमाने के लोगों और बाद के आने वाली नस्लों के लिए भी इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। यानी उनका जो ये वाक़या है वो हर एक के लिए नसीहत है कि अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं छोड़ना, और ये नहीं समझना कि अल्लाह ताला को हम धोखा दे रहे हैं किसी भी तरीके से। अच्छा, फिर अगला वाक़या आ रहा है। फिर वो वाक़या याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। अच्छा, अब गाय का हुक्म क्यों दिया गया था? क्योंकि गाय की वो परस्तिश करने लग गए थे, गाय को पूजने लग गए थे वो। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल से उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसकी मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबा करो। फिर क्या हुआ, वो क्योंकि करना नहीं चाहते थे, उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, सवाल पूछने शुरू कर दिए। कहने लगे कि क्या तुम हमसे मजाक करते हो, ये किस तरह की बात है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस खुदा की पनाह में मांगता हूँ कि जाहिलों की सी बात करूँ। मैं जाहिल नहीं हूँ कि मैं तुमसे मजाक करूँ इस बारे में। ठीक है, बोले अच्छा फिर अपने रब से दरख्वास्त करो कि हमें इस गाय की कुछ तफसील बता दे। अब एक आम सी बात, अल्लाह ताला ने कहा कि कोई भी गाय ज़िबा कर दो, लेकिन वो स्पेसिफिक बातों में जाने शुरू हो गए कि नहीं, हमें पहले डिटेल बताओ पूरी कि कौन सी गाय की बात हो रही है ये वाली। ठीक है, बोले अच्छा फिर अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का इरशाद है, वो गाय ऐसी होनी चाहिए कि जो ना ज़्यादा बूढ़ी हो ना ही छोटी सी बच्ची हो, बच्चियाँ ना हो, मगर औसत उम्र की हो, यानी दरमियानी उम्र की हो वो। लिहाजा जो हुक्म दिया गया है इसकी तामील करो। अब
اب دیکھیں گے کہ اسپیسیفک ہو گئی نا، ایک طرح سے لمٹ آ گئی اس چیز کے اندر. پہلے تو صرف گائے تھی، کوئی بھی گائے کر لیتے، لیکن اب اس کے اندر اس میں سے گائے ڈھونڈنی ہے جو ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کے بعد پھر بھی انہوں نے سوال پوچھا، پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب رنگ میں بھی آ گئے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کے بتاؤ، ہمیں ابھی تک بھی سمجھ میں نہیں آئی، صاف صاف پوچھ کے بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے. ہمیں اس کا تعین کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، ہمیں شک ہو رہا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی کون سی گائے ہے، ایک اس کے اوپر پوائنٹ کر کے بتاؤ، ہم ڈھونڈ کے اس کو ذبح کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا صاف صاف پوچھ کے بتاؤ. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. آگے بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہی لگا رہے ہیں کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ ہمیں بتا نہیں رہے صحیح طریقے سے. اچھا ہم پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، یعنی کہ وہ کام نہیں کرتی کوئی. اس کے بعد کیا ہے، نہ زمین میں ہل جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اب دیکھیں کہ اتنی زیادہ ایک ہی ایسی گائے ہوگی ان کے پورے اس میں، کیونکہ گاؤں سے گائے سے وہ کام لیتے تھے. ہم نے پیچھے پڑھا وہ کھیتی باڑی شروع کی تھی انہوں نے، تو گائے سے کام لیتے تھے. اب کون سی ایسی گائے انہیں کہاں ملے گی. اچھا اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے صحیح پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے ٹال دیں، کسی طرح سے اتنے سوال پوچھیں کہ وہ بات ہی نہ ہو. تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. یہاں پہ ہمارا 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لے لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے. وہاں پہ ایسا ہوا تھا کہ ایک قتل کا واقعہ ہو گیا تھا اور سب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تھوپ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. یعنی دلوں میں جس نے کیا ہے یہ کام، اس کو اللہ تعالیٰ سامنے لے کے آ جائیں گے کہ کس نے کیا یہ کام. اچھا اس کے بعد کیا ہے، اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی، یعنی ایک اور معجزہ آ رہا ہے نا، کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. یعنی کہ جو گائے تم نے ذبح کی ہے اس کے گوشت کے ایک حصے سے اس کو ضرب لگاؤ. یعنی کہ جو مر گیا ہے جس کی لاش ہے اس کو گوشت کے ایک حصے سے ہاتھ لگاؤ اس کے اوپر. اچھا اس کو کیا ہوگا، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگیاں بخشتا ہے اور پھر تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ وہ موت سے واپس آ گیا اور اس نے اٹھ کے بتا دیا کہ مجھے اس بندے نے قتل کیا تھا، کیونکہ وہاں جھگڑا چل رہا تھا نا. یہ بھی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ سارے احسانات بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا احسانات کیے تھے یہودیوں کے اوپر. اچھا مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے. اب سخت کس طرح ہو گئے کہ اتنی نشانیاں دیکھی کہ ان کے لیے یہ عام سی بات ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دل سخت ہو گئے ان کے. اچھا پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. اب پتھروں کی طرح ان کے دل اس طرح سخت ہو گئے کہ پتھروں کے اندر نہ کوئی جاتی ہے نہ باہر آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پتھروں کی بھی ڈفرینٹ قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح دلوں کی ڈفرینٹ قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی بڑھ گئے، یعنی کہ پتھروں کی بھی وہ شان نہیں ہے جو کہ ان کے دلوں نے سختی اختیار کی اس کے بارے میں. پھر کیا ہوا، کیونکہ پتھروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں یہ بات. کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. یعنی کہ پانی اس کے اوپر بار بار گرتا ہے تو اس کے اندر سے چشمے نکل جاتے ہیں. پتھر پھٹ جاتا ہے نا، اندر سے گزرنے دیتا ہے پانی کو. پھر کیا ہوتا ہے، کوئی پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے پانی نکل آتا ہے. اور کوئی خوف خدا سے لرز کر اوپر سے گر بھی پڑتا ہے. یعنی کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. پتھروں کا بھی یہ جو ہے نا وہ اتنی سختی ان کے اندر بھی نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی بات ہی نہ جائے، ان کو کسی بات کی سمجھ ہی نہ آئے، ایسا نہیں ہے. تو پتھر دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے جو ہے نا وہ تشبیہ دی ہے کہ کچھ دل اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، لیکن تم تو ان سب سے ہی آگے نکل گئے. پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. پھر آگے آتا ہے جی مسلمانوں سے اب خطاب آ رہا ہے. سارا کا سارا خطاب کس سے تھا، بنی اسرائیل سے، یہودیوں کی بات ہو رہی تھی. اب مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت ایمان پر ایمان لے آئیں گے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ ایمان نہیں لے کے آئے؟ تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دیا، تو پھر کیسے تو یہ ایمان لے کے آ جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا یہ شیوا رہا ہے، ایک گروہ یہ حرکتیں کرتا رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ طور پر اس میں چینجنگ کر دی. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک گروہ جو ہے وہ یہ کام حرکتیں کرتا رہا ہے کہ پورا اچھی طرح سمجھ لیا کہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہی بات ہونی چاہیے، لیکن اس میں جب اپنا فائدہ نہیں نظر آیا کہ نماز پڑھنی پڑی ہے، اس میں تھوڑی آسانیاں کرنے کے لیے اس کو چینج کر دیا. ٹھیک ہے. اب پیسے خرچنے پڑے ہیں، اس کو چینج کر دیا کہ اتنے پیسے نہیں، تھوڑے پیسے خرچنے ہیں. ہم نے زکوٰۃ دینی ہے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، انہوں نے اس کی پرسنٹیج کو چینج کر دیا اپنے فائدے کے لیے تاکہ کم دینی پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو ہمیشہ اپنی کتاب کے ساتھ ایسا کرتے آئے ہیں. اچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں. آپس میں جب یہودی آ کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو تم. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں.
تاکہ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے مقابلے میں انہیں ایک دلیل مل جائے. اور وہ اچھا کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے احکامات، بلکہ موسٹلی سارے احکامات جو ہیں، جیسے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یا جو زنا کرے اس کو اس کی جو سزا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سیم تھی. ان کی کتاب میں بھی سیم تھی، ہماری کتاب میں بھی سیم تھی. اب مسلمان جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ اچھا تمہاری کتاب میں کیا ہے، تو ان میں سے جو لوگ بتا دیتے تھے کہ ہاں یہی ہے ہماری کتاب میں بھی، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم پاگل ہو، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں تم پر کھولی ہیں تم وہ کیوں دوسروں کو بتا رہے ہو، وہ نہ بتاؤ. ورنہ یہ کہیں گے کہ قیامت والے دن جا کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں گے کہ یہ تو انہوں نے مان لی تھی بات، یہ تو بات انہوں نے مانی تھی کہ ہماری کتاب میں بھی سیم ہے، وہی بات ہے. تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اپنے مقابلے میں دلیل نہ دو کہ ہاں یہ مانے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ کیا کچھ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب باتوں کی خبر ہے. یہ بے شک نہیں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ بتا دے گا تم لوگوں کو. تو یہ اگر لگتا ہے انہیں کہ چھپانے سے کچھ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ ایک گروہ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے. امی بیسیکلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں، جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. امی وہ لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک دوسرا گروہ ہے جو کہ امیوں کا ہے، جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں. یعنی اپنی کوئی امیدیں ہیں کہ بھئی ہاں نہیں ہم تو بچ جائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، علم حاصل نہیں کرتے لیکن اس طرح کی ان کی امیدیں ہیں کہ نہیں ہم بچ جائیں گے، اور محض وہم و گمان پر چل رہے ہیں. بس وہ گمان ہی ہے انہیں کہ ہم نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے. یعنی اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چینج کر لیتے ہیں اپنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اور پھر ان کو کہتے ہیں. یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، جو کہ یہودی علماء کی بات ہو رہی ہے. آج کل کے دور میں بھی ہمارے جو علماء ہیں وہ فتوے بیچتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا. تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ساری کی ساری باتیں صرف ان کے بارے میں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم بھی کریں گے، اور ہم کر رہے ہیں وہ سب چیزیں، ٹھیک ہے. تو ان کا جو انجام ہے وہی ہمارا بھی ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے تھے ہمارے پہ تو وہ کیے بھی نہیں ہیں. تو ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں تھے، اور ان کا کیا حال ہوا، ان کے بارے میں کس طرح کی اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے بارے میں کیا ہوگا، پھر یہ سوچنا ہے ہم نے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے مطلب کہ شریعت کو لکھتے ہیں، شریعت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے قانون کو لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. اپنے فائدے کے لیے چینج کرتے ہیں نا. کچھ لوگ آتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں ہمارے بندے نے جو ہے وہ چوری کر لیا تو تم یہ چینج کر دو حکم. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمیں اتنے پیسے دے دو ہم چینج کر دیں گے. وہ پیسے لے کے اس کو چینج کر دیتے ہیں، تو وہ چینج ہو جاتی ہے کتاب پھر اللہ تعالیٰ کی. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہوا بھی ان کے لیے تباہی کا سبب ہے. یعنی کہ انہوں نے جو لکھا ہے ان کے لیے تباہی کا سبب ہے. دنیا میں تو تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا، آگے جا کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی، بجائے اس کے کہ کچھ ہی دن کی سزا مل جائے تو مل جائے. آج ہم لوگوں کا بھی یہی بلیف ہے کہ ہمیں تو کچھ دن بعد نکال لیا جائے گا، یہی کہتے تھے وہ بھی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ یعنی کہ سوائے اس کے کہ چند روزوں کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرے گا؟ اللہ نے تم سے کیا کوئی وعدہ کیا ہے؟ یا بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے ذمے ایسی باتیں ڈالتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا بھی ہے یا نہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ نہیں لیا اس چیز کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی جو بھی بدی کمائے. ابھی یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ بات بہت ضروری ہے. جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی توبہ نہیں کرے گا، اسی میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے، اور دوزخ سے وہ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، سب کی بات ہو رہی ہے. تو جو اس خوش فہمی میں ہیں، ہم بھی بہت خوش فہمیوں میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اسے باہر آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ انصاف کا دن ہے، وہ کوئی فیورز کا دن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوزخ میں ہی وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کریں. اس کے بعد کیا ہے اگلے پھر 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اب اسرائیل کی اولاد کو نا یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا. پیچھے ہم بار بار اس بات کا ذکر کریں گے کن کن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ان سے. تو یہی وعدے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی لیے ہیں، یہی ہمارے بھی پیغامات ہیں. تو اس کو اس لیے دھیان سے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، اچھی بات کرنا، ٹھیک ہے، اچھی بات آگے کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. مگر تھوڑے ہی آدمیوں کے سوا تم سب اس وعدے سے پھر گئے. ہمارا بھی یہی حال ہے نا، ہمارے بھی تو یہی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ سے.
تو تھوڑے ہی آدمیوں کے سوا تم سب اس وعدے سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. یعنی کہ آج تک بھی جو یہودی ہیں وہ بہت کم اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اپنی چیزیں زیادہ فالو کر رہے ہیں جو کہ ان کو خود لگتا ہے کہ آسان کام ہے وہ فالو کر لیں. اچھا اس کے بعد کیا، پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا. یہ ہمارا بھی وعدہ ہے، ایک دوسرے کا خون ہم پہ حرام ہے. ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، یعنی کہ لڑائی کر کے جنگ کر کے ایک دوسرے کے گھروں سے نہ نکالنا. ہم مسلمان بھی آج یہی کر رہے ہیں کہ جو جنگیں آپس میں مسلمان ہی کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے گھروں سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو تم نے اس کا اقرار کیا، تم نے مانا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانیں گے اس بات کو، اور تم خود اس پر گواہ ہو، تم مانتے تھے اس بات کو کہ ہاں یہ وعدہ ہوا ہے. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو. یہ ہم نہیں ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اس چیز کے اندر کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ایز اے پوری قوم کی بات ہو رہی ہے یہ. مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھر سے نکال دیتے ہو. ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف پارٹی بازی کرتے ہو، ادھر سے ادھر جا کے مل جاتے ہو، ادھر سے ادھر جا کے مل جاتے ہو. اور جب لڑائی میں پکڑے جاتے ہو، جب لڑائی میں کوئی پکڑا جاتا تمہارے پاس آتا ہے قیدی بن کے، تو پھر تم کیا کرتے ہو، اس کے فدیے کا لین دین کرتے ہو. یعنی ایک حکم تم مانتے ہو کہ فدیہ لینا ہے، قیدی کو چھڑانا چاہیے، اپنے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کو چھڑانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا بھی حکم ہے نا کہ مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دو. تو وہ حکم تم مانتے ہو، لیکن جو پہلا حکم ہے کہ ان کو نکالنا ہی نہیں ہے، ان سے لڑائی ہی نہیں کرنی، وہ نہیں مانتے. لڑائی کر کے پھر پیسے دے کے ان کو چھڑواتے ہو. یعنی ایک طرف ایک چیز پکڑتے ہو، ایک چیز چھوڑتے ہو. تو اب کیا ہے، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تم پہ یہ پہلی بات ہی حرام تھی جو تم دوسری نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے. ٹھیک ہے، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے کفر کرتے ہو؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہماری بات نہیں ہو رہی؟ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ایک چیز جو آسان ہے وہ مان لیتے ہیں، جو آسان نہیں ہے وہ نہیں مانتے. تو پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے. کیونکہ وہ ایک راستہ فالو نہیں کر رہے، وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں. جب ایک راستہ فالو کریں گے تو ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے ان کو آسانیاں دے دیں گے آگے. لیکن چونکہ وہ ایک راستہ فالو نہیں کر رہے، اس وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو جائے گی زندگی. تو ان کے لیے ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے. دنیا میں لوگ بھی کہیں گے کہ کبھی کچھ کبھی کچھ. ٹھیک ہے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی ہے، یعنی دنیا کا فائدہ ان کو زیادہ عزیز ہے. لہٰذا ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچ سکے گی، کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائیں، ہمیں پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل کر لیں. اچھا، یہ رکوع 10 ختم ہو گیا، 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، بار بار ایک کے بعد ایک رسول آیا. آخرکار عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. روح پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، وہ روح پاک کہتے ہیں. ہولی اسپرٹ کا لفظ ہم سنتے ہیں یہاں پہ، جو یہ لوگ بولتے ہیں، کرسچن بولتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے روح پاک کی. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کیا نشانیاں تھیں کہ وہ مردے کو زندہ کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو پیدائشی اس میں کوئی بیماریاں ہوتی تھیں اس کو شفا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دے دیتے تھے. اور وہ پنگوڑے میں بیٹھ کے پہلے دن کا بچہ بول رہا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کر رہا ہوتا تھا. ہم آگے جا کے پڑھیں گے سورہ آل عمران میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی نشانیاں تھیں، روشن نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. پھر یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تمہارے پاس کوئی چیز لے کر آیا، یعنی کہ جو چیز انہیں نہیں پسند تھی وہ لے کے آیا ان کے پاس، تو تم نے اس کے مقابلے میں ہمیشہ سرکشی ہی کی. ہمیشہ تم نے اس کو نہیں مانا، ہمیشہ تم نے یہی کہا کہ اس کو جو ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. جس طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے کیا تھا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف سے جو انہیں لگتا ہے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سلیب پہ چڑھایا تھا. ٹھیک ہے، عیسائیوں نے نہیں چڑھایا تھا، یہودیوں نے چڑھایا تھا. اسی کی بات ہو رہی ہے. اچھا، تو جو بھی تمہارے پاس خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں ہمیشہ سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو محفوظ ہیں، ان میں نہ کوئی چیز جاتی ہے نہ کوئی چیز آتی ہے. وہ غرور میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا دل، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات کہتے تھے کہ ہمارا دل جو ہے وہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہمارا دل، اس میں اب کوئی بات نہیں جائے گی، جو ہے وہی کافی ہے. تو نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھٹکار کر دی ہے، ان کے اوپر لعنت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ وہ کم ہی ایمان لے کے آتے ہیں، اس طرح کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا طریقہ ہے، کیا کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. اس کتاب کے اندر آیا ہے، قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے نا کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں،
اور اسی طرح ان کتابوں کے اندر بھی یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ آگے جا کے ایک نبی آئے گا جو کہ ایک کتاب لے کے آئے گا، آخری نبی آنا ہے جس کا وہ انتظار بھی کر رہے تھے، ہمیں پتہ ہے وہ انتظار کر رہے تھے، بار بار پڑھے ہیں، وعدہ کیا وعدہ کیا وعدہ کیا. تو وہ وعدے کا حصہ تھا ان کا کہ کتاب آئے گی، ایک آخری نبی آئیں گے، ان کا تم نے ساتھ دینا ہے. اور وہ کیا کرتے تھے، وہ دھمکیاں بھی لگاتے تھے کہ ہمارے آخری نبی اب آنے والے ہیں، تمہیں بتائیں گے، آ جائیں پھر دیکھیں گے. لیکن چونکہ وہ یہودیوں کی اپنی نسل میں سے نہیں آئے، اس لیے انہوں نے ان کی سرکشی کی، اس لیے ان کو مسئلہ ہے سارا کا سارا. تو اس لیے یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ باوجود وہ کتاب، اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے تھے. وہ دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ آخری نبی کو بھیج دیں اب آخری نبی کو، ہم بہت زیادہ مشکلوں میں ہیں، اب ان کی ضرورت ہے ہمیں، ٹھیک ہے. مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے اس بات کو کہ یہی وہ چیز ہے، تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر، انکار کرنے والوں پر جنہوں نے اس کو نہیں مانا. کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی کرتے ہیں. یعنی کتنی بری بات ہے کہ جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا ہے، یا ہم ان کو اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ان باتوں کا، تو اس سے وہ دھوکہ دے رہے ہیں نا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اپنے نفس کی تسلی کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی فضل سے، یعنی کہ اپنے وحی سے، اپنی کتاب سے جس بندے کو چاہا نواز دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ یہ جس کو اپروو کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو وہ کتاب دے گا. ٹھیک ہے، ان کو تو یہ لگتا تھا نا کہ ہماری نسل میں سے آئے گی، یہودیوں میں سے ہی آئے گی، لیکن یہودیوں میں سے نہیں آئی. وہ کہاں آ گئی؟ وہ عرب میں سے آ گئی. وہ جب عرب میں سے آ گئی تو ان کو ضد چڑھ گئی اس بات کی. یہ بات ہو رہی ہے. اچھا، تو لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب، یعنی ایک کے بعد ایک غضب، ایک سے بڑھ کے ایک غضب کے مستحق ہو گئے ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. ایک سزا ہوتی ہے اور ایک ذلت کے ساتھ، اس کی ایک سزا ہوتی ہے جو کہ دوسروں کو نظر نہیں آتی، لیکن ایک سزا ہوتی ہے جس میں سارے لوگ بھی آپ پہ تھو کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس سزا کی بات ہو رہی ہے. اچھا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں، یعنی کہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے پاس آئی ہے، ہم صرف اس پہ لائیں گے، اس کے باہر نہیں آئیں گے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے. ظاہری سی بات ہے، وہ حق ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ حق ہے، وہ ایسی ہی چیز ہے جیسے کہ ان کے پاس آئی تھی، جس کو انہوں نے چینج کر دیا. اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی جو ہے وہ اپروو کرتا ہے، اس کا اپروو کرنے والا، اس کو آگے لے کے چلنے والی چیز آئی ہے ان کے پاس. اب یہ جو کتاب ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان سے کہو کہ اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان لانے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی ہے، تو پھر اگر تم اتنے سچے ہو کہ ہاں ہم وہی مانیں گے، تو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں، جو خود تمہاری اپنی قوم میں سے آئے تھے، ان کو کیوں قتل کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کو تم نے کیوں قتل کرنے کی کوشش کی؟ وہ تو تمہارے پاس ہی آئے تھے. ٹھیک ہے، تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. یعنی جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دھیان ادھر ہوا، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو، اس وعدے کو یاد کرو جو طور کے اوپر، وہی والی بات آ رہی ہے، جو طور کے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کی سختی سے پابندی کرو اور کان لگا کے غور سے اس بات کو سنو تاکہ یاد رکھو. ٹھیک ہے، تمہارے اسلاف نے کہا، اسلاف بیسیکلی پچھلے لوگوں کو کہتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کو. تمہارے گزرے ہوئے لوگ جو وہاں پہ تھے، ظاہر بات ہے جن سے بات ہو رہی ہے وہ تو وہاں نہیں تھے نا، جو گزرے ہوئے لوگ تھے ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا، تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں. سن لیا ہم نے لیکن ہم مانیں گے نہیں اس بات کو. ان کی اکڑ چیک کریں، مطلب منہ پہ بول رہے ہیں، نبی ان کے درمیان میں موجود ہے، نہیں مانیں گے. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. دل یہی تھا کہ بچڑا ہی بنا کے دوبارہ اس کی ہی عبادت کرنی شروع کر دیں. اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کیونکہ بچڑے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں. اس میں اس کا ذکر آئے گا بار بار، اس لیے اس سورت کا نام، اس کی سگنیفیکینس کو امپورٹنس کرنے کے لیے ہمارے اب اگر ہم دیکھیں ہمارے دلوں میں بھی بہت سارے بچڑے ہیں جو کہ بسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے تو اسپیسیفکلی بچڑا تھا، لیکن ہمارے پاس بھی پیسے کا بچڑا ہے، اولاد کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، گھر کا دیکھ لیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم مانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سن لیا ہے، مانیں گے نہیں. بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جو ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس میں تفسیر میں انشاءاللہ جا کے ہم یہ چیز زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں. ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. تم ان سے کہو کہ اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی حرکات کا حکم دیتا ہے، ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے تمہیں. یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی ہے. ان کو بھی یہی لگتا ہے نا، ابھی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، یہ نہیں جائیں گے. ابھی بھی ان کا بلیف یہ ہے. اچھا، ہمارا بھی ہے ویسے یہ بلیف.
اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. تب تو تمہیں چاہیے کہ جلد از جلد تم کہو کہ زندگی کا عذاب ختم ہو. یہ کیا ہماری زندگی ہے، ہم تو جلدی جنت میں جائیں. جنت میں جا کے موجیں کریں گے. یہاں پہ تو کام بھی کرنا پڑتا ہے، کمائی بھی کرنی پڑتی ہے، مشکل بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے، ہر چیز ہے. وہاں تو آسانی ہی آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تب تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو. اگر تم اس خیال میں سچے ہو کہ تم نے واقعی تمہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آگے، یقین جانو کہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی نہیں کہیں گے ہمیں موت آ جائے. اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر وہ آگے بھیج رہے ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ وہاں جانے کی تمنا نہ ہی کریں. ان کو پتہ ہے ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، دنیا میں ہی سب کچھ ہے ان کے لیے، ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہم میں سے بھی ہم سب اس طرح کے ہیں، ہمیں پتہ ہے دنیا ہی آگے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. اس کے بعد کیا ہے، اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، ان کے دلوں میں کیا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، یعنی ان کی سب سے زیادہ خواہش ہے کہ کسی طرح ہم بچ جائیں. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جو لوگ تھے، یہ جو یہودیوں کی جن کی بات ہو رہی ہے، یہ اسلحہ بناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اسلحہ بناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اسلحہ وغیرہ خریدتے تھے ان سے خریدتے تھے، اور آج بھی یہ لوگ اسلحہ بنا رہے ہیں. اسرائیل سب سے بڑا سپورٹر ہے، سب سے بڑا پرووائڈر ہے یہ ایمونیشن کا، جنگی سامان کا. کیوں کرتے ہیں یہ اس طرح کی؟ تب سے کیوں کرتے آ رہے ہیں؟ کیونکہ جان عزیز ہے نا، جان عزیز ہے، اس لیے اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز وہی ہے ان کے لیے کہ کسی طرح جان بچ جائے. آج بھی وہی کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. مشرک کون ہے ہمارے دور میں؟ ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے. وہ ان کو بھی بہت شوق ہے کہ ہماری لمبی زندگی ہو، بس آگے نہ جانا پڑے، یہی دنیا ہے سب کچھ. ان کا بلیف بھی یہی ہے. لیکن ان کا تو بلیف ہے کہ آگے جانا ہے، لیکن اس سے بھی بڑے ہوئے ہیں، اس سے بھی بڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں موت نہ آ جائے، بس زندگی چلتی رہے. ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے. حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے دور تو نہیں پھینک سکتی نا، 1000 سال بعد بھی اس نے جانا تو اسی عذاب میں ہے. تو جیسے کچھ عمل یہ کما رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے. اچھا یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، 11واں 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے آگے. ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے ہی حکم سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. ان کو غصہ جبریل علیہ السلام پہ تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اب دنیا میں تو کس پہ غصہ نکالیں. ٹھیک ہے، آپ وسلم پہ غصہ نکال رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں، لیکن اصل میں انہوں نے جو غصہ کیا یا سمجھے کہ الزام لگایا، وہ یہ لگایا کہ جبریل علیہ السلام نے ہمارے کسی بندے کے پاس آنا تھا، وہ غلطی سے اس کے پاس چلے گئے، آپ وسلم کے پاس ہی پیغام لے کے چلے گئے غلطی سے، اور جان بوجھ کے ہمارے سے غصے کے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس سے نفرت انہوں نے باتیں اس طرح کی پھیلانی شروع کر دی کہ جبریل کا قصور ہے یہ سارا کا سارا. تو انہوں نے کہا کہ ان سے آپ سے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ڈیفینڈ کرے ہیں یہاں پہ کہ ان سے کہو کہ جو جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے ہی حکم سے یہ قرآن تمہارے دل پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت لے کے آیا ہے. یہ ساری پراپرٹیز ہیں قرآن کی. اگر جبریل سے ان کی دشمنی کا یہی ریزن ہے تو ان سے کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام اسپیشلی جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. ان کا دشمن اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو جو رسولوں فرشتوں اور جبریل علیہ السلام اور اسپیشلی جبریل اور میکائیل کے خلاف ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ پہلے یہ بات بتا رہے ہیں. اچھا، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کو ظاہر کرنے والی ہیں. یعنی یہ کتاب جو ہے صاف صاف بتا رہی ہے کہ جبریل کا قصور نہیں ہے. ہر بات کے اندر بہت کلیئر قسم کی واضح نشانیاں آئیں گی، آگے بھی ہم انشاءاللہ چلیں گے. تو یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، بہت کلیئر. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانے والے، جو اپنی حد میں نہیں رہتے، آگے چلے جاتے ہیں. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا، جب انہوں نے کوئی وعدہ کیا، تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے ضرور ہی اس کو توڑ دیا؟ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا. ہم نے پیچھے کتنی ساری اگزامپل پڑھی ہیں کہ بار بار پھر عہد لیا، پھر کوئی مسئلہ ہو گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہے ہیں انہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، ضرور ہی اس کو توڑ دیا. مگر ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ مطلب یہ ساری ایک طرح سے تسلیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ آگے کیا بھیج رہے ہیں یہ آگے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں اس طرح سے. اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، یعنی کہ شریعت تو ایک ہی چل رہی تھی نا، تورات تو پہلے تھی، بعد میں جو رسول آئے وہ اس لیے آئے کیونکہ یہ اپنی تورات سے پھر گئے تھے، وہ واپس لانے کے لیے آئے تھے، تو شریعت ایک ہی چل رہی تھی جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. انہوں نے اس طرح بھی کیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ تم کیا بات کر رہے ہو، کس کی بات کر رہے ہو، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین
سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی اب یہاں پہ جادو کی ذکر آ رہا ہے, کالے جادو کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو شیاطین جو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام, کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت دی تھی. ان کی حکومت ہواؤں کے اوپر تھی, جنات کے اوپر تھی, پرندوں جانوروں ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی حکومت دی تھی. تو اب وہ کیا, اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو کافی زیادہ یہ لوگ فالو کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. تو شیاطین کیا کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ جادو کیا ہے, کفر کیا ہے, جادو کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جادو تھا ان کے پاس, اس لیے اس کو جادو کرنا جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اسی لیے یہ لوگ جادو زیادہ سیکھتے ہیں. یہ جو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پیش کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کے اس چیز کو. تو وہ ان میں سے ایک گروہ اس چیز کو فالو کرنے لگ گیا. حالانکہ سلیمان علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا, انہوں نے کفر نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے تھے سارے کے سارے. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. انہوں نے مطلب ان کے مقابلے میں, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگری کی تعلیم دینی شروع کر دی کہ اس معجزے کا مقابلہ جادوگری سے کریں. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 2 فرشتوں کو بھیجا جو کہ اس کالے جادو کا علم لے کے آئے تھے بابل کے اندر. حالانکہ وہ 2 فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ یہ کفر ہے, اپنی مرضی سے کرو, ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ بات کہ یہ کفر ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر ان کو وارننگ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض آزمائش ہیں, تو کفر میں مبتلا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئی تھی ان کے اوپر, لیکن انہوں نے اس کو فالو کیا بہت زیادہ تعداد میں. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے. اب سیکھنے کا مقصد اور سب سے بڑا جو گول تھا نا ان کا, وہ کیا تھا, جس سے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز میں یہ شیطانوں کا کام ہے, اس سے دور رہنا ہے, پلیز اس سے دور رہنا ہے. آج بھی, کل بھی, جب کل کو ہم لوگ ساتھ سے بھی بن جائیں گی تب بھی اس چیز سے دور رہنا. یہ شیاطین کا کام ہے, شیاطین کرتے ہیں یہ کام, ہم نے یہ کام نہیں کرنا اپنی زندگی میں کہ جس سے, اور اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دیں. چھوٹے موٹے کام تو کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے بس کسی طرح, کیونکہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا, اولاد خراب ہوگی, اولاد خراب ہوگی, وہ کل کو آگے ساری نسل خراب ہو جائے گی. یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جس سے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا, یہ ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر, اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے سمجھ لیں مرضی کے بغیر, وہ اس جادو کے ذریعے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو جادو عمل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے. مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو کہ خود ان کے لیے فائدہ بخش نہیں تھیں. وہ دنیا میں تو دنیا کے فائدے کے لیے یہ چیزیں سیکھتے تھے بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا, یعنی کہ جس نے یہ چیز کی, جس نے یہ چیز سیکھی, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ کافر کی موت مرتا ہے, جادوگر کافر کی موت مرتا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مومن ہو. ٹھیک ہے, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کتنی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا, انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا شیطان کو. ٹھیک ہے, یہ پورا پروسیس ہے جادو کا. یہ جب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو بدلہ ملتا وہ اس سے بڑا بہتر تھا جو دنیا میں کر رہے ہیں. جادو سے وہ جتنے مرضی فائدے حاصل کر لیں, وہ اس سے بہت بہتر چیز ہے جو کہ وہ آخرت میں مس کر رہے ہیں. وہ کاش انہیں خبر ہوتی. اچھا, اس کے بعد اگلا رکوع آ رہا ہے. اگلا رکوع آ رہا ہے, 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, رائنا نہ کہا کرو. اس ٹائم پہ کیا ہوا کہ رائنا کا لفظ استعمال ہوتا تھا, ایکسکیوز می, یا میری بات سنیں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, مجھے کلیئر کر دیں, اس بات کے لیے. ٹھیک ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات دوسروں کو سمجھاتے تھے اس ٹائم پہ ان کو اگر سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے رائنا کا. تو اب اس وقت یہودیوں کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے لفظوں کو آگے پیچھے اوپر نیچے کرنے کا. پہلے بھی ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ حتتن ان کو کہنے کا کہا تھا, انہوں نے ہنتاتن کر دیا تھا. تو اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ یہودیوں نے رائنا کہنا شروع کر دیا تھا. رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ گھٹیا چرواہے, اے ہمارے گھٹیا چرواہے, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ بات کہہ کے. اور جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو, وہ کہتے تھے ہم تو رائنا کہہ رہے ہیں, تمہارا اپنا دماغ خراب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم رائنا نہ کہا کرو, تمہیں وہ لفظ ہی چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اور کہا کرو انظرنا, یعنی کہ پلیز ہماری طرف بھی کوئی توجہ کریں, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اس کا مطلب تھوڑا پولائٹ ہے کہ تم لفظ ہی بدل دو. ٹھیک ہے, بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات سنو, اور کوشش کرو کہ توجہ سے ہی بات سن لو کہ تمہیں دوبارہ پوچھنا ہی نہ پڑے, اتنی توجہ رکھو. ٹھیک ہے, یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں, بہت سخت دردناک عذاب کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, خواہ وہ کسی بھی
خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یعنی کہ چاہے وہ جو ہے یہودی ہوں یا پھر عیسائی ہوں یا مشرک ہوں، یا پھر وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شریک کرتے ہوں، بت پرستی کرتے ہوں، ہرگز یہ نہیں پسند کرتے. یعنی کہ سب جو کہ نہیں مانتے نا اس بات کو، ان کی میجورٹی کیا کرتی ہے کہ یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو، کوئی بھی اچھی بات تمہارے پاس آ جائے، کوئی بھی ایسی کوئی فائدہ مل جائے تمہیں دنیا کا، یہ ان سے برداشت نہیں ہے. مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. تو یہ وہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے اس بات کو کہ جو ہے نا ایک منٹ ہی. اچھا، تو یہ وہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ دنیا میں کس کو بھلائی ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی، دنیا میں ہدایت کس کے پاس آئے گی کس کے پاس نہیں آئے گی. ان کو مسئلہ کیا تھا؟ ان کو مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس کیوں قرآن آ گیا، ہمارے پاس آنا چاہیے نا. اصل مسئلہ یہ ہے، ابھی تک بھی یہی مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لے کے آتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. یعنی بہت سے حکم ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اسٹیجز کے اندر نازل فرمائے ہیں. اسٹیجز کے اندر نازل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حکم، جس میں شراب کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں، پہلے حکم آیا کہ شراب کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. پہلے حکم یہ آیا. پھر دوسرا حکم یہ آیا کہ نماز پڑھتے ہوئے شراب پی کے نماز نہ پڑھو، نماز سے دور رہو شراب پی کے. ٹھیک ہے، تو تم نے شراب پی ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں شراب وہ اس طرح پیتے تھے کہ پانی کی کوئی اہمیت نہیں تھی وہاں پہ، صرف شراب کی اہمیت تھی. شراب پیتے تھے، پینے کی چیز شراب تھی، پانی دھونے وونے کے کام آتا تھا. اس کے بعد تیسرا حکم یہ آیا کہ اب شراب نہیں پینی، اب شراب کا حکم ختم ہے، اب شراب جتنی ہے وہ بہا دو ساری گلیوں کے اندر. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، اپنے پاس کوئی رکھ ہی نہیں سکتا شراب. یہ حکم آیا. اب یہ تین حکم ڈفرینٹ حکم ہے، ظاہری بات ہے. اب آخری حکم جو ہے وہ بیسیکلی وہ چلتا ہے آج. تینوں حکم قرآن کے اندر ہیں، آئیں گے اسی سورہ بقرہ کے اندر آئیں گے، ایک حکم آئے گا اس میں سے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پچھلی دو جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں. اب آپ کہو کہ یار میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ قرآن لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ شراب پی کے نماز نہیں پڑھنی. مطلب آپ نے شراب کیوں پی ہے؟ شراب ہی حرام ہے، پہلی چیز تو یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، وہ منسوخ ہو گئی ہیں آیتیں، وہ ختم ہو گئی ہیں آیتیں. یعنی ان کی جگہ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ پورا پروسیس سمجھانا مطلب ہے اس کا کہ کس طرح اللہ نے ختم کیا. اس کی جگہ اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی آیت لے کے آتے ہیں. یعنی اس سے بہتر آتی ہے یا ویسی کوئی چیز آتی ہے. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت کہہ دیتا کہ نہیں بس آج سے شراب ختم ہے، کیا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو عادت اتنی زیادہ ہے کہ آہستہ آہستہ اسٹیجز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کروایا. کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے؟ وہ سب اللہ تعالیٰ کو حکم مانتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کے ہر وقت ہمیں معجزے دکھاؤ، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، تمہیں لگتا ہے کہ تم بھی یہ کرو گے اب. ٹھیک ہے، حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، یعنی کہ جس کے پاس ایمان تھا اس چیز کا، کون تھے وہ لوگ؟ جو یہودی تھے، ان کے پاس ایمان تھا، اب وہ کفر پہ اڑ گئے ہیں اپنے، وہ راستے بھٹک گیا ہے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے اب. ٹھیک ہے، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا کر لے جائیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ پھر سے یہ لوگ واپس کفر کی طرف چلے جائیں، جیسے یہ پہلے بت پرستی میں تھے، پھر واپس وہیں چلے جائیں. اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہوا ہے، مگر وہ نفس کے حسد کی بنا پر، جیلسی کی بنا پر، ان سے برداشت نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی. ٹھیک ہے، تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ تمہیں واپس لے جائیں. اس کے جواب میں تم کیا کرو؟ ٹھیک ہے، اب تمہیں پتہ چل رہا ہے، تمہیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا تمہیں واضح پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بندہ حسد کر رہا ہے، شدید ترین حسد کر رہا ہے تم سے، تو تم کیا کرو؟ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو، تم صبر کر لو. ٹھیک ہے، تم چھوڑ دو، تم ان سے عفو کا مطلب ہے کہ دور کر دو اس کو. ٹھیک ہے، اسے منہ پھیرے لو، تھوڑا سا ایک طرح سے اس کو اگنور کرو اس چیز کو، اور معاف کر دو، درگزر معاف کر دو اس چیز کو. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اسے. ٹھیک ہے، مطمئن رہو، ایک تسلی بھی آ رہی ہے. مطمئن رہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ اختیار ہے، تمہارے دل پہ بھی، ان کے دل کو بھی، ان کی حرکتوں پہ بھی. تو کیا کرو؟ ایک عفو درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اپنی عاقبت، اپنی آخرت جو ہے اس کے لیے بھلائی کما کر جو بھی تم آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، بلکہ بہت بڑا ہوا بھی پاؤ گے، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک نیکی کا جو پھل ہے، ایک نیکی کا جو جزا ہے، وہ کئی گنا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کوئی لوگ جو تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ ان کو بے شک دیکھ رہا ہے. اچھا، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا. اب ان کا بلیف ہے دونوں کا.
دونوں کس کا؟ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، دونوں کا بلیف ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص، اب ہمارا بھی ویسے یہی ہے بلیف، لیکن ہمارا بلیف سچا ہے کیونکہ ہم آخری جو نصیحت آئی ہے اس کو فالو کریں. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے فراغ کے مطابق وہ عیسائی نہ ہو، یعنی یہ ہونا ضروری ہے. یہ ان کی تمنا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے. ٹھیک ہے، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس بات کی؟ کہاں لکھا ہوا یہ بات؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دراصل یہ تمہاری کچھ خصوصیات ہیں، یہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے، یعنی کہ تمہارے یہ دل کرتا ہے کہ تم ایسا کرو، لیکن حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سونپ دے گا اور عملاً نیک روش پر چلے گا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے. مطلب وہی لوگ جائیں گے جو کہ پوری اطاعت میں سونپ دیں گے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا، اب یہاں پہ 14واں رکوع اسٹارٹ ہو رہا ہے. یہودی کہتے ہیں، اچھا اب یہودی اور ان کی آپس کی لڑائی کی بات ہو رہی ہے. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسائیوں کا تو سارا دین ہی غلط ہے، یہ کس قسم کے دین پہ چل رہے ہیں؟ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، آپس میں ان کی بھی تو ہے وہ مسئلہ. حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں نے بھی کیے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں ہے. جنہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی وہ بھی کہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کر دے گا. یعنی کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک بات ہے کہ اختلافات جو دنیا کے اندر ہیں جن کو ہم سالو نہیں کر سکتے، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے قیامت کے دن. کچھ باتیں اس طرح کی ہیں دین کے اندر بھی جن کا اختلاف ہے. دین کے اندر کے آسمان اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے، اس پہ اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں، حالانکہ بات کوئی بھی نہیں ہے. کس نے اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا ہوا، تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بنائی ہیں یا اس طرح کے معاملات جو ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں کا مطلب ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہو، اس کے نام کی یاد سے روک دے اور ان کے ویرانی کے در پہ ہو. مطلب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مسجدیں بھی معبد ہیں، اسلام گرجا گھر، چرچز جو ہیں، سیناگوگز جو ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. ڈفرینٹ سینس میں لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ سب معتبر ہیں. ٹھیک ہے، صرف مسجدیں معتبر نہیں ہیں، چرچوں کی بھی ہمیں جو ہے وہ حفاظت کرنے کا، اور ان کو ایک طرح سے ان کو ڈسٹروائے ہم وار میں بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی جنگ ہے اس کے اندر بھی اس کو ڈسٹروائے کرنے کا حکم ہے کہ اس کو نہ کرو ڈسٹروائے، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. تو وہ معتبر ہیں ہمارے لیے، عزت کے قابل ہیں. جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روک دے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو، یعنی کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. ابھی آج کل دیکھیں، آج کل کتنی ریلیونٹ ہے یہ بات کہ آج کل بھی یہی سچویشن چل رہی ہے. کس وجہ سے چل رہی ہے وہ تو چلے ایک جنرل مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے ہی حرکتیں کرتا ہے تو پھر وہ سب سے بڑا ظالم ہے. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں بالکل بھی قدم نہ رکھیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کی کیئر ٹیکر کریں یا وہ ان کے کچھ جتائیں آ کے کہ یہ ہم نے بنوایا ہے یا جو بھی، اگر وہ ان کی حرکتیں اس طرح کی ہیں. پھر کیا ہے؟ گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، یعنی کہ ان کو ڈر ہو کہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے، ہم یہاں پہ آگے کوئی پھٹے بازی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عظیم عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ دوسروں کو جانے سے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں. اس کے بعد کیا ہے؟ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا رخ ہے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اچھا، اس کے پیچھے جو ہے نا تھوڑا سا یہ آگے جا کے کعبہ چینج ہونے کا ذکر ہے. کعبہ نہیں، سجدہ کرنے کی جگہ جو ہے جہاں نماز کا رخ تھا وہ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، جہاں سے یہ یہودیوں کا بھی یہی رخ تھا، وہ بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جو کیا کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ جو ہے جو ادھر ہے جروسلم کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف وہ لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو ابھی یہ صرف ایک چھوٹا سا ریفرنس آ رہا ہے، آگے جا کے وہ قبلہ چینج ہوا تھا کعبہ کی طرف. ٹھیک ہے، یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا، لیکن یہ تھا کہ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت بھی کر کے آئے تھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بیت اللہ کی طرف بعد میں حکم آیا تھا، یہ آگے جا کے اسی پارے کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل ہم تب پڑھیں گے جب انشاءاللہ ہم تفسیر میں جائیں گے، لیکن یہ چھوٹی سی بات آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی ریفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب، اب ان میں سے ایک مشرق کی طرف ہے ایک مغرب کی طرف ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے، تم جس بھی طرف رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات یہودیوں کی بھی ہو سکتی ہے اور عیسائیوں کی بھی ہو سکتی ہے. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، یہودیوں کے ایک گروپ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو خیر سب نہیں بنایا ہوا، لیکن ان میں سے بھی ایک نے شرک کیا تھا، ایک گروپ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے ان باتوں سے، جو یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملکیت ہیں.
سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہے، سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. ہم سنتے ہیں نا کن فایا کن، تو کن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، اور وہ فایا کن، وہ ہو جاتی ہے وہ چیز. اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی کچھ کسی خدا نخواستہ نسل کو آگے چلانے کے لیے یا اپنی پاور کو قائم رکھنے کے لیے اس کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کافی ہے ان سب چیزوں کے لیے. اچھا، نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ہے. وہی والی بات ہے کہ ہماری امت میں جو ہے وہ کوئی نشانی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، ٹھیک ہے. جس طرح پیچھے ہم نے اتنا سنا ہے آسمان سے پانی اتر رہا ہے، آسمان سے جی دریا کو پھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، سمندر کو پھاڑ دیا کہ تم سب گزر جاؤ. تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کو دی تھیں، ہمیں کوئی نشانی نہیں دی. تو وہی بات ہو رہی ہے. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کو ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. ایک ہی بات ان کے دماغ میں آتی ہے جس کی وجہ سے وہ ساری یہ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ ایک شک ہوتا ہے ان کے دماغ میں، کسی طرح سے اس کو جھٹلا دیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہوئے ہیں، ان کو مزید نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے قرآن ہی کافی ہے. یہ قرآن جس طرح کی باتیں کرتا ہے، جس طرح دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، جس طرح جا کے دل پہ لگتا ہے، یہ ان کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے. ان کو اور مزید کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہوئے ہیں. اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ یہ قرآن جو ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ خوشخبری کس میں ہے، قرآن کے اندر ہے، ڈرانا بھی قرآن کے اندر. اس سے بڑی نشانی کیا چاہیے اب لوگوں کو. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا جانا ہی وہاں ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے تم جواب دہ نہیں ہو. ان کے لیے ہم جواب دہ، ان میں سے کوئی بھی بندہ جواب دہ نہیں ہے. انہوں نے خود اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. وہ چاہیں گے کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے طریقے پر چلو. صاف کہہ دو کہ طریقہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک تنبیہ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی سمجھ لیں گرفت ہے، اگر وہ اس سے پھریں گے جو کہ ہم سب کی ہے. یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں اس چیز کو. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، جو وہ چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ چینج کرنے کی کوشش کی، کچھ تم نے کہا کہ چھوڑو تو اوپر نیچے کر لیتے ہیں، ایسے منا لیتے ہیں، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم سب کس کھاتے میں آتے ہیں اس چیز کے اندر. اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سب بھی برے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں جو کہ واقعی اس کا حق ادا کرتے ہیں. وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے کے آتے ہیں. جو اس طرح کے لوگ تھے نا ان کے اندر، وہ اس قرآن پہ بھی ایمان لے کے آ جائیں گے کیونکہ وہ اپنے دین کے ساتھ سچے تھے. جو اپنے دین کے ساتھ سچا تھا وہ اس دین کو بھی سچا مانے گا کیونکہ یہ سچ ہے، ٹھیک ہے. جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. یہاں پہ رکو ختم ہو رہا ہے، 15واں رکو سٹارٹ ہو رہا ہے. اے نبی، اے بنی اسرائیل، یعنی کہ اے یہودیو، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے اس پارے کے اندر کہ بار بار اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں تمہیں میں نے اتنے احسانات کیے. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی کسی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی بھی مدد پہنچ سکے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اچھا، یاد کرو جب ابراہیم، اچھا دیکھیں اب کعبہ کی بات آنی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. ابھی چینج نہیں ہوا، وہ قبلہ چینج نہیں ہوا، ابھی قبلہ وہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کعبہ کی بات آئے گی، پھر چینج آنے کی بات آئے گی. اچھا، اس کے بعد کیا، یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. ابراہیم کی ذکر آنا شروع ہو گیا. اب ابراہیم وہ ہستی ہیں جن کو کرسچن بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تینوں جو نسلیں ہیں، تینوں جو مذاہب ہیں، ان کا جو آغاز ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، تو اس لیے وہ سب کے لیے رسپیکٹڈ ہیں. تو اب ان کی بات ہو رہی ہے. یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وہ اور سب میں پورا اتر گیا، وہ ان سب میں پورا اترے. تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی ہدایت جو ہے وہ تیری نسل میں ہی رہے گی، ٹھیک ہے. یہ وہی والی بات ہو رہی ہے کہ ہدایت جتنی بھی آئی ہے، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئی ہیں. ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے. ان کو اپنی اولاد کی فکر تھی، ٹھیک ہے، یعنی ہم سب کی فکر تھی جو ہم سب لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ اب میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. جو ظلم اپنے اوپر خود کرے گا اس کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے، باقی سب کے لیے میرا وعدہ ہے یہ والا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو، یعنی کعبہ کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. مقام ابراہیم کی بات ہو رہی ہے جو آج مقام ابراہیم ہے.
اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. یعنی یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جو یہ ابھی عربی فالو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے وہ اس چیز کے اندر اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چوز کیا. اچھا، اس کے بعد کیا، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں جو کوئی اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. اب سب سے زیادہ پھلوں والے، جو سب سے زیادہ پھل اگتا ہے وہاں پہ وہ کھجور ہے، سب سے زیادہ کھجوریں اگتی اس ایریا کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب وہاں پہ وہ نہیں تھے تو وہاں پہ کیا تھا، پانی بھی نہیں تھا. زمزم بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے کے پاؤں لگنے سے، حضرت اسماعیل کے پاؤں لگنے سے نکلا تھا. یاد ہوگا آپ کو وہ واقعہ. تو اس دوران میں جب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور آج جو کچھ ہے وہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے، آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا، یعنی کہ حضرت ابراہیم نے تو صرف ان کی بات کی تھی جو اللہ اور آخرت کو مانے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو نہیں مانے گا نا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، دنیا میں تو اس کو بھی سب کچھ ملے گا، یہ جو بات ہو رہی ہے، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی کہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے دونوں، تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ وہی دعا ہے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے پڑھی تھی ان کی دعا ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں. تو ہمیشہ قرآن کے اینڈ پہ بھی یہ دعا ہوتی ہے کہ بھئی ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت، یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے، اور تو سب سننے والا اور جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم اور فرما بردار بنا لے، ہماری نسل میں سے ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما لے، تو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے، کس نسل کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کی جو نسل آگے چلی تھی. حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی تھی اس میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. دوسری نسل میں سے آ رہے تھے سارے نبی. ٹھیک ہے، تو اس نسل کے اندر کے لیے، اس نسل کے لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ہزاروں سالوں بعد جا کے قبول کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے. اور اسی کا مسئلہ تھا انہیں، یہودیوں کو، کیوں وہاں سے کیوں آ گئے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد اگلی دعا ان کی آ رہی ہے، اور اے رب ان لوگوں میں سے خود، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہ اس ٹائم مانگ رہے تھے جب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیمات دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے. اور تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے، یعنی کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اور تجھے پتہ ہے کون سا کام کب کرنا ہے. اب کون ہے، مطلب ابراہیم علیہ السلام پہ تو کسی کو بھی وہ نہیں ہے نا کہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں. تینوں مذاہب کے اندر، اسلام کے اندر، یہودیت کے اندر اور عیسائیت کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے حضرت ابراہیم پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کون ہے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، ان سے تو سب کو ہی پیار ہے. تو جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون ہی حرکت کر سکتا ہے. جو خود ہی اپنا نقصان چاہتا ہے نا، وہی حضرت ابراہیم کے طریقے سے پھر سکتا ہے. ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، یعنی کہ بالکل مان جا، ہر بات کو مان جا. مسلم ہونے کا مطلب ہے کہ بالکل سیدھا ہو جاؤ، یعنی کہ ہر بات جو ہے وہ مان لینی ہے، اس کے بعد اس کو آپشن نہیں بچی کوئی بھی. تو مسلم ہو جا. اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، چاہے وہ یعقوب کو ہو، یعقوب جہاں سے بنی اسرائیل نکلی ہوئی ہے، جہاں سے یہود نکلے ہوئے ہیں، اور چاہے وہ اسماعیل کو جہاں سے عربی نسل نکلی ہوئی ہے ساری کی ساری. ٹھیک ہے، یہی وصیت اس نے یعقوب اپنی اولاد کو کر کے، یہی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر کے گئے تھے، یعنی کہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. یہی وصیت انہوں نے بھی کی تھی اپنے اولاد کو. ان سے کہا تھا کہ میرے بچوں، یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا. ان سے کہا تھا کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ اسلام کا، مسلم لفظ استعمال ہو رہا ہے. دین ہمیشہ اسلام رہا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے پھر، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے جس سے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ بات ہو رہی تھی. اور بات یہ ہوئی تھی، بات یہ نہیں ہوئی تھی کہ بھئی ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہمارے پاس آئے گا، دوسروں کو نہیں مانیں گے ہم. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے. اب ہم بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کریں گے کہ انہوں نے کیا کمایا، ان کی وجہ سے آج ہم گمراہ ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہوا، ان کی وجہ سے وہ ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ گزر گئے، انہوں نے جو کمایا وہ اپنے انجام پہ پہنچ رہے.
اور جو کچھ تم کماؤ گے اپنے بارے میں سوچو، ٹھیک ہے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، آج ہم بڑے ذوق و شوق سے بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے نا اس وقت یہ کیا انہوں نے، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا. ہم ہر وقت الزامات، بس اس کو اس کو اس کو اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کمایا نا وہ ان کے لیے ہے، تم نے جو کمانا ہے وہ تمہارے لیے. تو اپنی فکر کرو. اس کے بعد کیا ہے، یہودی کہتے ہیں یہودی ہوگے تو ہی راہ راست پاؤ گے، یہودی ہوگے تبھی تو ہے نا وہ سیدھا راستے پہ رہو گے. عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہوگے تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کچھ چھوڑو، ابراہیم کا طریقہ استعمال کرو. ٹھیک ہے، ابراہیم پہ تو تمہیں کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہ سیدھے راستے پہ تھا، ان کے طریقے پہ آؤ. اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ شرک نہیں کرتا تھا جس طرح کہ تم کر رہے ہو. مسلمانوں کہہ دو کہ اے ایمان لائے، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی. یعنی ہم بنی اسرائیل کو بھی مانتے ہیں کہ ان کی طرف جو نازل ہوئی تھی ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. تو ہمارے دل میں ایسی کوئی نفرت نہیں ہے، ایسی کوئی جیلسی نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے بھی. اچھا، اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نبی اچھا تھا وہ نبی اچھا نہیں تھا، ہم اس کو مانیں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم کوئی فرق نہیں کرتے ان کے درمیان میں. اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم سب نبیوں کو ایک جتنا مانتے ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں، یعنی کہ جن کی بات ہو رہی ہے جو یہودی اور عیسائی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے کے آئے ہو، تو ہدایت پر رہیں گے. اور پھر اگر اس سے منہ پھیر لیں، اس سے دور چلے جائیں، تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، ان کو ضد میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ کی حمایت تمہارے لیے کافی ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صبغت اللہ کا استعمال ہوا ہے، اور صبغت اللہ بیسیکلی انگلش میں بیپٹزم کو کہتے ہیں، جو کہ یہ لوگ رنگ ڈالتے ہیں نا کہ یہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یہ بیپٹزم اور یہ سب چیزیں کو چھوڑو. ٹھیک ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ تمہیں کوئی اور دنیا کا رنگ نہیں چاہیے، اس کا رنگ چاہیے. تو اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تمہیں کیا مسئلہ اس سے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو بھی اپنی فیور دے دی؟ اچھا، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو، اپنی عبادت کو خالص کر چکے ہیں. پھر کیا یا پھر تمہارا کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے؟ کیا ابراہیم یہودی تھا؟ وہ یہودی پیدا ہوا تھا؟ یہ تو بعد میں بنے ہیں. یا نصرانی تھے یا پھر عیسائی تھے؟ یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ تو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم لوگ سنی، شیعہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ کیا تھے؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ عیسائی تھے، تو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا تھے. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہو اور اسے وہ چھپا جائے. یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ، جس کو پتہ ہے کہ یہ کیا بات سچ ہے کیا بات سچ نہیں ہے، وہ پھر بھی اسے چھپا جائے اس چکر میں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے مجھے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے عالموں کو پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ عیسائی نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، تو وہ چھپا رہے تھے اس بات کو. تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تمہاری حرکات سے اللہ تو غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے. پھر دوبارہ وہی بات آ رہی ہے، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. یہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ دوسروں کا ذمہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا بھلائی کی، ان کا جو انہوں نے ہمارے لیے ریسیپروکیٹ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، وہ ہمارا ذمہ نہیں ہے.